बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा सबक है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने इस मश्क का सवाल नंबर 1 यानी कि मुख्तसर जवाब दें वो हमने किया है। होप सो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको याद किया होगा, पढ़ा होगा। तो आज हम इसका सवाल नंबर 2 जो है वो करेंगे। बेटा मश्क करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो सबक होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अच्छे तरीके से पढ़ने से और उसको देखने से जो है मश्क में मौजूद जितने भी सवाल होते हैं, यानी कि वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, खाली जगह हो या कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs वगैरह हो, यानी कि वो सारे सबक में से ही आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबक को 2 से 3 बार 4 बार बहुत अच्छे तरीके से यानी इसको पढ़ें, ताकि अगर आपसे यानी कि उस सबक में से सवाल किए जाएं या खाली जगह आ जाए या शॉर्ट ये MCQs आ जाएं तो वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। सवाल नंबर 2 है बेटा, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। यानी हमें ये जो दी गई है खाली जगह, इसके नीचे आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने सबक जो है अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका दुरुस्त जवाब जो है कौन सा है, ठीक है। इसलिए सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अलिफ है, हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हाफिज़ आलम यानी कि दुनिया की हिफाजत करने वाला, और दारुल अमान यानी कि अमन की जगह। तो बेटा ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, मक्का, मदीना, ताइफ, यमन। तो अब हमने सबक में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हाफिज़ आलम ने यानी कि मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। तो यहाँ पे हम मदीना लिखेंगे, यानी कि हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। बे है, नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक आन हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। तो बेटा ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 12वां, 10वां, 13वां, 15वां। जैसा कि हमने सबक में पढ़ा है कि नबूवत के 13वें साल में यानी कि सहाबा कराम जो हैं वो वही इलाही के मुताबिक जो हैं 13वें साल में यानी कि मदीने जो हैं वो पहुँचे थे, मदीने गए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे 13वां। जीम है, इस वक्त भी आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी डैश जमा थी। किस वक्त? यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए, तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी डैश जमा थी। तो बेटा ऑप्शन दिया गया हमें, तलवारें, अमानतें, खजूरें या नेमतें। तो सबक में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त लोगों की बहुत सी अमानतें जमा थी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अमानतें। दाल है बेटा, डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। तो नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। तो बेटा हमने सबक में ये पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं कि जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की शख्सियत है।
یہ مشق میں ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ تو یہاں ہم لکھیں گے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہے ڈیک سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ آپشن دیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا سبق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس سے قرارداد ہو چکی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ واو ہے بیٹا، اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری۔ تو آپشن میں ہے 3، 4، 5، 7۔ جیسا کہ یہ بھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ کس نے راتیں جو ہیں وہ غار میں گزاری تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں جو ہیں وہ غار میں گزاری۔ تو یہاں ہم لکھیں گے 3 راتیں۔ کتنی راتیں؟ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک یعنی درست کے نشان سے اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ تو الف ہے دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ بیٹا ہم یہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دعوت حق دی یعنی اسلام کی دعوت دی، سچ کی دعوت دی، تو اس کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ تو اٹس مین یہ ٹک ہے یعنی درست ہے، تو یہاں پہ ہم اسے ٹک کر دیں گے۔ بے ہے حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو بیٹا یہ بھی ہم نے خالی جگہ میں بھی اسے کیا ہے اور سبق میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جیم ہے نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ بیٹا ہم نے یہ سبق میں بھی پڑھا ہے اور ابھی ہم نے یہ خالی جگہ میں بھی کیا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ تو یہ درست ہے۔ دال ہے بیٹا سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یعنی کہ کب رائے پیش کی اور کیا رائے پیش کی؟ تو بیٹا قریش نے جب دیکھا کہ مدینے میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دیا جائے یعنی وطن سے نکال دیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کرے۔ تو یہ ایک رائے نہیں تھی بلکہ رائیں تھی یعنی ایک سے زیادہ تھی۔ تو یہاں پہ لکھا ہے سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، تو اٹس مین یہ غلط ہے۔ ہے بیٹا اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یعنی کہ عرب کے رہنے والے جو تھے، عرب کے لوگ جو تھے زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ تو یہ درست ہے۔ واو ہے بیٹا فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ تو پہلے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں، یہ میں وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ میرے پلنگ پر سو جائیں اور صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب یعنی سونے کی جگہ قتل گاہ کی زمین ہے، یعنی قتل کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فاتح خیبر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قتل گاہ جو ہے وہ فرش گل تھا، یعنی حضرت علی کے لیے جو قتل کی جگہ تھی وہ پھولوں کا بستر تھا۔ تو بیٹا فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، تو یہ درست ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، تو یہ بیٹا درست ہے، یہاں ہم اسے ٹک کر دیں گے۔ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر لاتی تھی؟ نہیں، بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کھانا پکا کر لاتی تھی، تو یہ کراس ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، یہ کراس ہے، غلط ہے یہ۔ تو یہ ہے بیٹا، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بیٹا بالکل یہ ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو جیسا کہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان کی امانتیں واپس کرائیں، تو یہ درست ہے کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ درست ہے۔ یہ ہے بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تو یہ درست ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر جو ہے وہ مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تو یہ درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ ہمیں کالم الف دیا گیا ہے اور یہ کالم بے ہے، تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دارالامان۔ دارالامان ہے، تو جیسا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ دارالامان کا جو مطلب ہے، دارالامان سے مراد ہے مدینہ، تو اس میں اس کا جو متعلقہ لفظ ہوگا کالم بے میں وہ مدینہ ہے، یعنی دارالامان، اس کا متعلقہ لفظ جو ہے مدینہ ہے، تو ہم ایسے اسے اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ نمبر 2 ہے دیانت، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دیانت جو ہے اس کا مطلب امانت ہے، تو ہم دیانت کو جو ہے امانت سے ایسے اس کے متعلقہ لفظ سے ملا دیں گے۔ تیسرا لفظ ہے بیٹا ہمارے پاس قتل گاہ۔ قتل گاہ، تو جیسے میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بتایا تھا، تو اس کا معنی بھی ہے قتل گاہ یعنی قتل کرنے کی جگہ، تو اس کا متعلقہ لفظ ہوگا فرش گل یعنی پھولوں کا بستر، تو قتل گاہ کو ہم فرش گل سے اس کے متعلقہ لفظ سے ملا دیں گے۔ اگلا لفظ ہے بیٹا ہماتن، تو اس کا مطلب ہے ہماتن کا سب کے سب، تمام، تو اس کا متعلقہ لفظ یہاں ہوگا چشم انتظار، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے تشریف آوری کی سب کو خبر ہوئی، تو سارے لوگ جو تھے مدینہ شہر کے سارے لوگ جو تھے وہ ہماتن چشم انتظار تھے، یعنی سب کے سب آپ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، شدت سے منتظر تھے آپ کی آمد کے۔ اگلا لفظ ہے بیٹا ہمارے پاس تلوار، تو بیٹا جیسا کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق دی تو ہر طرف جو ہے تلوار کی جھنکاریں تھیں، تو اس کا متعلقہ لفظ ہوگا تلوار کا جھنکاریں، تو ہم اسے میچ کر دیں گے، یہ اس کا متعلقہ لفظ ہے، اسے ہم ملا دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس،
آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو سوال نمبر 2، 3 اور 4 کروایا ہے بیٹا۔ جتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ کروایا ہے، ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ بہت اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی، آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔